پیچھے ہونا بابا، پیچھے ہو. کھڑے کھڑے مسافہ کرو سامنے ہو جمعہ دوپہر مانیٹر سنگیز اذان تک لگا دیں. باقی جمعہ تو بعد ملو، جمعہ تو بعد ملو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین و حاضرین، آج جمعۃ الوداع ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے وداع ہو رہا ہے. اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو روزہ رکھنے، اعتکاف کرنے اور عبادات بجا لانے کی توفیق دی ہے، اپنی بارگاہ میں سب کی عبادتیں قبول فرمائے. عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں جمعۃ المبارک بالعموم اور یہ وداعی جمعہ جو ہے، جمعۃ الوداع، یہ پورے اہتمام سے منایا جاتا ہے. اسلام اجتماعیت چاہتا ہے. جمعہ کا اجتماع اسلام کی شوکت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے مقرر فرمایا گیا، تاکہ مسلمان اکٹھے ہوں اور باطل قوتوں پر شوکت اسلام ظاہر ہو. حضرات، اس مہینے میں یعنی 21 رمضان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت تھا. میں آخر میں کچھ باتیں گوش گزار کرنے کے بعد حضرت علی کا ذکر بھی کروں گا احادیث کے حوالے سے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کا جو مقام ہے، تمام صحابہ کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن جناب علی المرتضیٰ کا علم میں، فضیلت میں اور دیگر کمالات میں جو امتیازی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بطور خاص ماضی قریب سے دور ابتلا کا شکار ہے. ہر طرف دہشت گردی اور باطل قوتیں اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں.
हाल ही में जो धमाके हुए, अफसोसनाक वाकयात हुए, बेगुनाह लोग मारे गए, जाहिर है कि इस्लाम अमन का मजहब है, दीन है। हमारे आका ने हमें सुलह के साथ रहने, फसाद से बचने का हुक्म दिया है। इख्तिलाफात भी अगर हैं तो अच्छे तरीके से मिटाने के मुतल्लिक हुक्म हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका किसी अंदाज से भी इस्लाम के साथ ताल्लुक है या वो मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक हैं कि जो बेगुनाह लोगों को कत्ल किए जा रहे हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, बेगुनाह लोग जिनका कोई गुनाह, कोई कसूर नहीं है। ये कहां का इस्लाम है? कहां का दावा इस्लाम है? ये तो अखलाक के खिलाफ है, इंसानियत की अकदार के खिलाफ है। हुकूमत पाकिस्तान बतौर खास इस सिलसिले में कोशिश कर रही है कि उन लोगों का सुराग लगाया जाए। आप लोग भी, अवाम को भी चाहिए कि हुकूमत के साथ ताउन करे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो नाहक लोगों का कत्ल कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब तक इस मुल्क में निज़ाम इस्लाम कायम नहीं होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होगा, ये दहशतगर्दियां चलती रहेंगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम पाक तत्हीर है माशरे के लिए, तत्हीर की जमानत है माशरे के लिए। जब तक अल्लाह का पाक निज़ाम और उसके नबी मोहतशम का लाया हुआ निज़ाम बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान में नाफिज नहीं होगा। मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया था कि पीपल पार्टी को ये आखिरी और पहला चांस मिला है। अगर अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी बरसरे इक्तिदार पार्टी, जिसके सदर जरदारी साहब हैं और वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, तो ये हुकूमत कामयाब होगी अगर इन्होंने ये दर्द महसूस किया कि अवाम की उमंगें क्या हैं, अवाम की ख्वाहिशात क्या हैं। देखें, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह ने जिसको पैदा किया है वो उसको नंगा नहीं रखता। रोटी कपड़ा मकान जिसने पैदा किया है वो रिज्क भी देता है, रिज्क उसके जिम्मे है। जानवर और हशरातुल अर्ज तक भूखे नहीं मरते। ये जो चींटियां हैं ना, चींटियां, ये जो बिलों में घुसती हैं, निकलती हैं, ये मच्छर हैं, ये छोटे छोटे कीड़े, ये भी इनसे भी जाकर पूछें। अगर हमें अल्लाह वो जबान दे जो ये जबान समझते हैं और वो जबान जो ये बोलते हैं हम समझ सके, तो ये बज़बान हाल तो कहते ही हैं, लेकिन ये बाआवाज़े बुलंद कहें कि बखुदा जिस खालिक ने हमें पैदा किया है वो हमें भूखा नहीं मारता। हम रोज खा पी कर अपने बिलों में घुसते हैं और हमारे बच्चे भी खाते पीते हैं।
تو جو حشرات الارض کو، کیڑے مکوڑوں کو بھوکا نہیں چھوڑتا، وہ انسانوں کو ننگا چھوڑے گا؟ ایک علمی لطیفہ مجھے یاد آ گیا کپڑوں پہ. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں منکرین حدیث انکار کرتے ہیں حدیث کا کہ حدیث کی کوئی وقت نہیں. معاذ اللہ یہ ایک تاریخی، ایک سیرت کی ایک روایت ہے اس کی حد تک. ایک غیر مقلد سے گفتگو ہو گئی میری، اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو کہنے لگا قرآن مجید کی موجودگی میں صدیق اکبر نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ ہے، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی کی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ حدیثیں گھڑ کر لاتے تھے، تو حضرت صدیق نے ان کو روکا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. میں نے کہا صدیق اکبر نے موضوع حدیثیں، جعلی حدیثیں جو گھڑتے تھے ان کو روکا ہے. یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کی حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آپ نے غلط سمجھا. اگر حدیثیں نہ ہوں تو کتنے معاملات ہیں ہماری زندگی کے کہ وہ واضح نہیں ہو سکتے اگر حدیث نہ ہو. ہم چھان پھٹک کریں گے کہ یہ حدیث کس درجے پر ہے، یہ ضرور ہے، لیکن آپ کہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، یہ سب ویسے ہی ہے، صرف قرآن پڑھو. میں نے ان سے کہا کہ چلیے بس جب آپ کو پتہ ہے مناظرہ چلتا ہے، بات ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ اپنی طرف سے دلیلیں عطا فرماتا ہے. وہ کہے کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، دیکھو بخاری نے یہ کیا، اس کی حدیث جو انہوں نے چھوڑی، انہوں نے مسلم نے لے لی ان شرطوں پر، اپنی شرطیں ان کی الگ ہیں ان کی الگ ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چلے یار مختصر بات یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی طرف میت کو ننگا دفن کیا جاتا ہے یا کفن پہنایا جاتا ہے؟ ننگا دفن کیا جاتا ہے یا کفن؟ کہنے لگے بحمداللہ کفن پہناتے ہیں، ننگا تو نہیں دفن کرتے. میں نے کہا آپ قرآن مجید سے میت کو کفن دینے کا حکم نکال دے. آپ جو کہتے ہیں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت سے کفن پہنانے کا حکم نکال دے. چلے میں اعلان کرتا ہوں، نکالو. کہنے لگے کسی آیت میں کفن کا ذکر تو نہیں ہے کہ کفن پہناؤ میت کو. تو میں نے کہا آپ پھر کیوں پہناتے ہیں؟ آپ کیوں پہناتے ہیں؟ کہنے لگا یہ کملی والے کا حکم ہے. تو میں نے کہا کملی والے کا حکم آپ تک کیسے پہنچا؟ 1400 سال گزر گئے، آپ نے تو دور ہی نہیں پایا. کہنے لگے کہ روایات میں آیا ہے. میں نے کہا روایات تاریخ میں یا روایات حدیث میں؟ کہنے لگے حدیث میں. تو میں نے کہا جس ویلے ننگے ہونے نہ شک پہ ہوئے جاتے حدیثہ قبول. جب ننگے ہونے کا امکان ہو جائے تو حدیث قبول ہے، تو ویسے حدیث قبول نہیں ہے. کہنے لگے یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا پھر کملی والے کی شان ستاری دیکھو. کہتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے سب کچھ، اللہ کرتا ہے. میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہونا چاہیے. اللہ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے ارادے میں، اس کے منشے میں، اس کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جب تک وہ خود نہ کرے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اس نے میرے آقا کو بھی کچھ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. کہنے لگے ایک اختیار کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اللہ اور میرا اللہ
جملہ توجہ طلب ہے. آپ کا اللہ اور میرا اللہ. کیا کہا میں نے؟ آپ کا اللہ اور میرا اللہ اور سب کا اللہ بچے کو ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا کرتا ہے اور کملی والا قبر میں کفن پہنا کر بھیجتا ہے. دیکھی کملی والے کی شان کہ جسے اللہ نے ننگا پیدا کیا. کملی والے نے، اللہ نے کوئی نہیں فرمایا کفن پہناؤ. کوئی آیت بتاؤ، کوئی ملا دکھائے، کوئی مفتی دکھائے کسی مذہب کا، کسی مسلک کا کہ قرآن میں کسی جگہ ہو کہ تم کفن پہنایا کرو. ارے کملی والے کی سیرت نہ ہوتی تو تم ننگا دفن کرتے. کملی والے نے تمہیں کفن عطا کیا. کملی والے کی ذات ستار العیوب کا مظہر بنی یا نہیں؟ میرے آقا میں بھی شان ستاری ہے کہ نہیں؟ پوری امت قد چھوڑیا، کفن پہنا دیا. کسی آخیا صرف کفن نہیں پہنا، کفن پہنے نال بھی کچھ نہیں ہونا. کفن سارے پہنے، جڑے کملی والے نال نسبت رکھنے وہ بھی کفن پانے، لیکن جنہ دی نسبت نہیں ہونی کفن وہ بھی پاندے. لیکن جڑے نسبت والے وہ کہندے کہ کفن پا کے پھر ایک اور کام بھی کرنا. صرف کفن نہ پہنانا، ایک اور بھی کام کرنا. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ سے مل دینا. صرف کفن نہ پایو، کفن تے انہاں بھی پا چھوڑنے جڑے کملی والے دار کن کر کے کھلونے نے. کفن تو انہاں بھی پہنا ہے. ماں کفن پایو تے اس ویلے منگیو محلے والے کولوں، کسی کو مت مدینے دی مٹی مل وجے. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ سے مل دینا. کفن کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دے. خاک مدینہ منہ پہ مل، ارے خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. کفن پوا کے رکھو. لوگ کٹھے ہوئے ہو سن، محلے والے، شہر والے، چہرہ میرا ویکھنے آ سن. تسی مدینہ منورہ دی جالی شریف دا او غبار جڑا آپ دی جالی نو مسخ کردا ہے او کدھروں آنو؟ نہیں تے مدینے دے رستے دی مٹی چاہ لو. خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. مرنے والیا وصیت تک کر گئے ہیں، مرنے تو بعد ہے کم کرو. وجہ کہ وے نمازاں بڑیاں پڑھیاں نہیں، نیک آدمی بھی ہیں، روزے بھی رکھے نہیں، قرآن دی تلاوت اس آخیا بڑا کام خراب ہے. ماں اپنے اعمال تے تکیہ نہیں، نہیں بھروسہ. کیوں؟ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. کیوں؟ یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی.
دفن کا ثبوت قرآن سے لاؤ، حدیث مانتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے مولوی صاحب مان گئے ہاں کہ بلا دلیل بڑی دیتی رے ڈاڈی۔ میں کہا اور بڑیاں گلاں بھی آنیاں، گل ٹورو تو صحیح، ہلے تو گل ٹوری ہے، جتھے منزل تے پہنچی مزہ اٹھے آسی جتھے مکسی گل۔ تو بات کیا ہے کہ اس نظام کی تطہیر چاہیے اور وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے قیام میں جو مسائل جمیلہ سر انجام دی، اس وقت کے مشائخ چشت نے، دوسرے مشائخ نے مل کر آپ سے تعاون کیا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بنایا کہ یہ میرے آقا کے غلاموں کا ملک ہے، تو اس میں ہم اپنے آقا کا نظام نافذ دیکھیں گے۔ آج تک وہ نظام نافذ نہیں ہوا۔ فرمانے لگے کہ اگر یہی نظام رکھنا تھا جو انگریز کا چل رہا ہے عدلیہ میں بھی، اور انگریزی زبان کا یہی رواج ہے، تو پھر کیا وجہ ہے پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک نظام چل رہا تھا بطور خاص پاکستان کا ٹکڑا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑی نئی بات میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا خواب ہے پاکستان۔ سن 1912 یا 13 میں مولانا ظفر علی خان حضرت پیر مہر علی شاہ میرے جد امجد کی خدمت میں یہاں حاضر ہوئے تھے، تو انڈیا کے یعنی یہ جو ہندو مخلوط یہاں رہن سہن تھا اس کے حوالے سے بات ہوئی، تو حضرت پیر صاحب نے ظفر علی خان سے فرمایا کہ ان کے ساتھ رہنا ہمارا مشکل ہے، ہم الگ نظریہ کے مالک ہیں، اس لیے ہمارے لیے الگ ایک خطہ ہونا چاہیے جس میں صرف مسلمان اپنے آقا اور اپنے اللہ کا نظام نافذ کریں، اس کے لیے الگ خطہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اس خواب اقبال سے پہلے میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سن 1912 یا 13 میں پاکستان کا تصور دیا تھا۔ اللہ کے مقبول کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، چاہے کچھ عرصے بعد بنا لیکن پاکستان بن کر رہا۔ تو یہ صرف ٹکڑا نہیں ہے نا، اور اس ٹکڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ بچائے، اللہ اتحاد امت میں پیدا فرمائے، فروعی مسائل، فروعی جھگڑے چھوڑیے، پاکستان اور اصل میں دین متین کی سلامتی کے لیے، قرآن و سنت کے احکام کے نفاذ کے لیے متحد ہو جائیں۔ یہ اتحاد کا دور ہے، یہ اتفاق کا دور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کون ہے؟ کون سی رسی ہے؟ ایک رسی ہے، بحبل اللہ، ایک رسی، مختلف رسیاں نہیں، ایک رسی ہے۔ ایک رسی کو اتنے کروڑوں اربوں لوگ تھامیں۔ کیا مطلب ہے؟ اتفاق کرو قرآن پر، قرآن کے لائے ہوئے نظام پر اتفاق کرو، اپنی طرف سے تفسیریں نہ بیان کرو، تعویلات بیان نہ کرو، جو رسول اللہ نے تشریح کی ہے، آیات کی جو فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے جو معانی لکھے ہیں، ان کی روشنی میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح کرو، اپنی طرف سے رائے کو دخل نہ دو۔
तुम्हारी राय कुछ भी नहीं तुम्हारी तरह। जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो ज्यादा कुरान के मतलब को जानता है। तो वो मुफ्ती, वो उलमा जो अपनी राय तफसीर पे राय करते हैं, अपने मन पसंद के मतलब निकालते हैं, हम मतलब मानेंगे तो उलमाए सलफ का मानेंगे, हम अबू हनीफा का मानेंगे, हम इमाम मोहम्मद का मानेंगे, हम इमाम यूसुफ को मानेंगे, हम इमाम ज़ुफर को मानेंगे, हम इमाम शाफी को, मालिक को, इमाम हम्बल को मानेंगे, जो मानने के काबिल हैं। हम उनको मानने वाले लोग हैं, इसलिए नहीं कि हमारी उनकी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी की वजह से नहीं है, उनका अहद रसूल से करीब है, उनका तकवा हमसे ज्यादा है, वो इल्म में हमसे बहुत बड़े हैं, उनका मकाम, उनका तकवा और ये सब चीज, हम तो बहुत दूर के लोग हैं, हम तक जो पहुंचा है उनकी मेहनतों का सदका है। हम कभी उनकी मेहनतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और अगर हम उनकी मेहनतों को नजरअंदाज करेंगे तो वक्त हमें नजरअंदाज कर देगा। और हजरात, ये वो दौर है, इसमें हर किस्म के फितने उठ रहे हैं, बदअकीदगी का, गुस्ताखी का, और खास तौर पर गोला शरीफ के हजरत पीर मेर अली शाह साहब अलैहि रहमत के इस दरगाह में जुम्मतुल विदा के इस अजीम शान इज्तिमा में मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग जिस खानका से भी, जिस सिलसिले से भी ताल्लुक रखने वाले हैं, गुस्ताखान रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करने वालों के न खुद करीब जाएं, न अपनी औलाद को उनके करीब जाने दें, अपनी बच्चियों को, अपनी औलाद को बदमसलक लोगों के मदरसों में न जाने दें, वरना आपकी नस्ल खराब हो जाएगी। बुजुर्गों को माने ना माने आप, वो जाने और अल्लाह जाने, लेकिन कमली वाले की जिसने गुस्ताखी की, तौहीन की, वो दारा इस्लाम से खारिज। इसलिए कमली वाले के गुस्ताखों से बचिए। हमारे इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में भी दर्स खुल रहे हैं और मुख्तलिफ नाम रखे जा रहे हैं, घसीट कर लोगों को ले जाते हैं। लोग समझते हैं ये हमारे जो गोला शरीफ के मुज़ाफ़ात हैं, जितने गांव हैं, हर तरफ, हर मस्जिद में ये दूसरे लोग घुसे हुए हैं। खुद भी बाहोश रहें, इनको ज्यादा लिफ्ट न कराएं। ये दहशतगर्द जान पर हमला करते हैं, चोर माल पर हमला करते हैं, ये आपके ईमान पर हमला करेंगे, इनसे बचिए। अहले सुन्नत वल जमात का वो मसलक जो 1400 साल के अरसे तवील पर मुहित है, उस मसलक को अपनाइए, इसलिए कि उसमें सबका एहतराम है, जो जिसका मकाम है उसके मुताबिक उसका एहतराम है। हजरात, इसमें खास तौर पर जहां सहाबा किराम के गुस्ताख मौजूद हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी और दीगर सहाबा, और बिलखुसूस सिद्दीका कायनात हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिलाफ बकवास करने वाले लोग मौजूद हैं, बातें करते हैं, हम वो भी नहीं सुन सकते। ठीक है, हाथ उठाओ। हमारी मां है सैयदा आयशा, और सहाबा किराम रसूलुल्लाह के गिर्द जमा सितारे हैं, हम सब के गुलाम हैं। मकाम अपना अपना है,
لیکن احترام ان کا بھی ہے، ہم نے کرنا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں، میرے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے بڑا مسئلہ ہے لمبا، میں نے کہا تو دس اے پنجابی ذرا انہاں کوئی عیب ہو گیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کول ساری عمر نہ کیوں بٹھائی رکھے ہے؟ بولو سوچو، آپ کس چیز کا ڈر ہے؟ اور جس کی اولاد حسین ہے جی، حسین کسی نے تلوار کن کے میدان سے نکلیا، اس ویلے میر انیس آنا ہے مرزا دبیر کہ جبریل لرزتا ہے سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل اپنے پر سمیٹ کے دے کہ کون نکل آیا باہر، یہ اس دا نانا۔ یہ ڈرتے ہیں کسی سے؟ سوال ہی نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کا دعویٰ ہے آپ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا، تو کملی والا ڈرتا تھا ان سے؟ تو آپ کے بیٹھنے والے ان کی عزت کریں۔ دوسرے اہل بیت، اہل بیت حضور کے گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، اور علی المرتضیٰ کے بھی مخالفین آج موجود ہیں، نئے نئے پمفلٹ چھپ کر آ رہے ہیں، حسین کے خلاف آ رہے ہیں، حسن کے خلاف آ رہے ہیں کہ انہوں نے حصول مملکت کے لیے، سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قتال کیا تھا، یزید نے ان کو مار ڈالا، بغاوت کی تھی حسین نے، یہ رسول اللہ کے نواسے کے لیے یہ پمفلٹ چھپ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیا ہماری غیرت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی اور میری غیرت یہ برداشت گوارا کر سکتی ہے کہ حسین کے ساتھ جس نے اعلائے کلمہ حق کے لیے اپنے بچے تک ذبح کرا دیے؟ یہ تفصیل کا وقت نہیں، میں کسی مقام پر یہ بیان کروں گا، مختلف چیزیں میری کیسٹوں میں موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی، اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ ہوس ہے، ہوس تو تمہیں ہے، حسین کو کیوں ہوس ہے؟ حسین کو کس چیز کی ہوس ہے؟ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہے حسین کے لیے؟ اس سے بڑھ کر ایک دفعہ مجھے یاد آ گئی بات، دونوں بھائی حسن حسین گئے دمشق، سنو گل، دمشق گئے تو جناب امیر معاویہ نے 2 لاکھ روپیہ نذرانہ پیش کیتا، 2 لاکھ روپیہ اس وقت، دو پراواں کی خدمت، 2 لاکھ امام حسن دیتا تے 2 لاکھ امام حسین آ پیش کیتا، تے ذرا طبیعت بادشاہی نے تے دے کے نا تے آخر لگے حسن اتنے پیسے تو میں کدے کسی نے نہیں دیتے، کہ میں سن لگے گل صاحب ہو نہیں یار، میں کیوں گل کا کرنا، آخر لگے حسن اتنے جتنے آج 2 لاکھ روپیہ تسا دونوں بھراواں دیتا ہے نا، اتنے میں پیسے کدے کسی نے نہیں دیتے۔ جی حسن نے اتنے پیسے میں کدے نہیں دیتے کسی نے جتنے تسا دونوں بھراواں 2 امام حسن تک چپ کر گئے، پر حسین پیڑ نہ بندہ یا میدان نہ بول دیا، حسین چپ نہیں رہا، نہ میدان کربلا وچ نہ پتر کے چپ رہا تے نہ پیو کے چپ رہا۔ میں کہ آخیا کہ کربلا وچ یزید کے چپ نہیں رہا تے دمشق
سکتا ہے؟ امام حسن بڑا بھرا تو چپ کر رہا نا، تے حسین آخیا امیر معاویہ گل وے کہ پیسے دے کے یا گننے پہ ہو جی 2 لاکھ روپیہ میں دیتا ہے کیا تو یہ دس ساڈے جہاں تیرے کو اج تک کوئی آیا بھی ہے کہ جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے، ماں جس کی فاطمہ الزہرا ہوئے، باپ علی المرتضیٰ ہوئے اور بھائی حسن مجتبیٰ ہوئے۔ سمجھ آئی؟ جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہوئے، پیو علی المرتضیٰ ہوئے تے نانا محمد مصطفیٰ ہوئے، معاویہ ہے جب بندہ تھوڑے کو آیا کر لے تسی کیوں نہ دیو، تسانا کیوں نہ دیو؟ اے او بارگاہ میں ساری کائنات تھے پیش کر دی آ رہی ہے۔ اور میں دس دے میں ایک گل میں بول رہے ہیں کہ جس نے امیر معاویہ نو بیعت اور اپنی خلافت دیتی، امارت خلافت کا دور ختم ہویا، ایک بڑے لوگ کوئی گلا کر دیں، کوئی کہتے ہیں جناب انہوں کی توہین کوئی کیوں کرے، اسی توہین نہیں کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی حسین نے، دونوں بھراواں نے، تو اس نے کہا کہ معاویہ کون کہ جڑے حسن تے حسین دے پیر ہیں، یہ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہم برداشت کرتے، یہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ کو بیعت دیتے وقت فرمایا کیا، میں کتاب پیش کروں گا، کیا فرمایا کہ آتینا بیعتنا لکا، کہ اے معاویہ ہم نے آپ کو اپنی بیعت عطا کی، عطا کی یہ لفظ ہے، عطا کی۔ ساری دنیا جنہ دے گھر دی غلام ہوئے وہ عطا کر دیں، اس کے باوجود ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کا وہ کبھی وہ نہیں کرتے، ہم صحابہ کو کے لیے جملہ غلط استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن جو حسن حسین کا مرتبہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ ان کی ہوا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں 1-2 حدیثیں حضور حضرت علی کے لیے۔ فرمایا حب علی، سنیے وہ جو علی کے خلاف بولتے ہیں، علی کے بیٹوں کے خلاف بولتے ہیں، حسن حسین اور کشتگان کربلا کے خلاف بولتے ہیں، ان کے بابا کا مقام سنیے۔ میں تعریف نہیں کر رہا، کملی والا تعریف کر رہا ہے، جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، اللہ بھی جس کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی دی محبت گناواں انج کھا ونی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھا ونی ہے۔ علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا یا علی انکا اول من یقرأ باب الجنت فتدخلها بغیر حساب بعدی، اے علی میرے تو بعد تو پہلا بندہ ہوئے گا جڑا جنت دا دروازہ کھٹکا کے حساب دے بغیر جنت میں داخل ہوئے گا۔ سمجھ آئی؟ سنو علی دا مرتبہ، سنو مرتبے والے کو، معراج دے مرتبے والے کو سنو۔ فرمایا علی
میرے نزدیک انجے جس طرح میرے جسم میرے سر دا مقام ہے. محمد عربی فرما رہے ہیں علی دا میرے نزدیک انج مقام ہے جس طرح میرے جسم میرے سر دا مقام ہے. اور ایک روایت کہ علی دا میرے نزدیک وہ مقام ہے جہاں میرا میرے رب کے نزدیک مقام ہے. معراج تو آپ واپس آئے, بڑے منظر دیکھ کے آئے, بڑیاں گلاں کر کے آئے, تے واپس آ کے فرمایا ما مررت بسمائن الا واہلها یشتاقون الی علی ابن ابی طالب وما فی الجنۃ نبی الا هو یشتاق الی علی ابن ابی طالب. فرمایا میں گیا آسمانہ تے اتھے نے سارے رہنے والے شوق رکھنے علی دا چہرہ دیکھنے دا, تو میں کسی آسمان تے نہیں گیا گزریا تمام نبیوں دا شوق ہے علی علی مرتضیٰ دا چہرہ دیکھیے. کیا شان ہے علی دی, لوگوں دیاں پنڈا چانے والا ہے جی, پنڈا چانے والا, ضعیفاں کمزوراں دیاں سادگی دیکھو. آج مولوی تے پیر کوئی نہیں کر سکتا, شان دے خلاف سمجھتا ہے, لیکن علی نہیں کرتا, اور دی شان ہو رہے. ایک باری بازار جا رہے تے اپنی چادر ایک سامان بن کے جا رہے, سامان خریدیا بازار تے گٹھا بن کے تے آپ حضرت علی نے پیچھے رکھا ہے موڑے تے. بندہ نال ملاقاتی اس آکے حضور ماں چاہ دیو, میں چاہ کے نہ, آپ کیوں چاہے ہے, ذرا شان دے خلاف ہے. سنی علی کا جواب, فرمایا قالا ابو العیال احق بحملہ ھذا ہوا ابعد من الکبر واجدر ان یقتدی بہ المسلم. فرمایا کار نہ جڑا وڈیرا ہوئے نا, جس دے ذمہ کار دے اخراجات ہون, او اس نے گٹھ نے چانے نہ زیادہ حقدار ہے, اس واسطے کہ اے عمل کرنا تکبر تو بندے دور کر چھوڑنا ہے. اپنا سامان آپ جی چاہیا ہے, یہ جڑی وڈیائی ہونی نا نخرا, اس کو بندہ بچ گنا ہے. تے پھر مسلمانوں اتے اس نے اتباع جڑا ہونا ہے, اساں جہاں لوگاں تک کے پھر عام مسلمان بھی اپنا سامان آپ چاہ کے کھڑنے. یہ حضرت علی ارشاد فرمایا. ایک اور گل, حضرت یہ کہتے ہیں ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, یہ بات سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن علی ابن ابی طالب ہمارے میرے ابا جان کے گھر آئے. حضور کی وفات کے بعد میں اپنے والد حضرت صدیق اکبر کے گھر گئی تو وہاں دیکھا تو کون آیا, علی ابن ابی طالب تشریف لائے. کوئی مشورہ کرنا تھا, میرے والد حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے, ہم دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کچھ عورتیں بھی تھی, تو میں ان دونوں کو دیکھتی رہی, آپس میں گفتگو کرتے رہے. جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان کلام کرتے وقت کبھی ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے, اوپر نیچے بھی دیکھتا ہے. میرے بابا صدیق اکبر کی نظر ٹکی ہوئی تھی چہرہ علی پر, جبکہ علی گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی دیکھتے تھے, اوپر نیچے بھی دیکھتے تھے, جس طرح عام آدمی دیکھتا ہے. تو جب حضرت علی تشریف لے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ ابو بکر بابا آپ بتائیں کہ دوران گفتگو علی تو ادھر ادھر بھی دیکھتے تھے, آپ کی نظریں کیوں جمی ہوئی تھی چہرہ علی پر؟ دیکھیے صدیق اکبر کا جواب, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. یہ روایت بھی اس حدیث کی حضرت عائشہ کر رہے ہیں, اور راوی حضرت صدیق اکبر ہیں. حضور نے فرمایا حضرت صدیق اکبر نے, بیٹی میں اس لیے مسلسل چہرہ علی کی زیارت کر رہا تھا کہ میں نے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادت, کہ چہرہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں تو
रूप में इबादत कर रहा था। गल समझ आइए कि नहीं? अल्लाह करे आवेंगे सारे कि अली दे चेहरे वेखना इबादत है। रिवायत कौन कर रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ते तल्लकात ठीक ना होना ते बंदा फिर एजियां रिवायत नहीं करना, ना छुपा छोड़ना होना। जी गल पता भी होवे ना तो लोग आखो भाई चलो जी आप रिवायत कर लो तो असा रिवायत का फिर ख्याल करना पैना है। मतलब यह है कि सिद्दीक़ अकबर का सीना पाक था, साफ था, रिया से, मकर से, गुम से, कीना से। तो अल्लाह ताला आप सबको मुझे तौफीक अर्जानी फरमाए और इस जुमअतुल विदा के मुकद्दस इज्तिमा और जो आपने इबादत की है, जो कर रहे हैं और रमजान की इख्तितामी लम्हात तक जो करेंगे, अल्लाह ताला हम में से जो नेक आदमी है उसके तवस्सुल से कबूल फरमाए, सबकी इबादत कबूल फरमाए और इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं उनको ये तौफीक अता फरमाए कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करें। हाथ उठाएं सारे। हम बेसरार ये कहते हैं कि दरगाह गोला शरीफ और पीर मेरे अली शाह साहब के दरगाह में आए हुए इतने मुसलमान हजारों की तादाद में हाथ उठाकर मुतालबा कर रहे हैं कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करें और नाफिज करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।